सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। एज़ यूजुअल जनाब, इस वीकेंड पर भी जो है वो मोदी साहब के जो बयानात थे वो खुद उन्हीं के गले पड़ गए। उन्होंने बड़ा ही हिलारियस किस्म का बयान दिया। आई डोंट नो क्या सोचकर उन्होंने इतना पुरजोश होकर कहा कि मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है, पर फिर उसके ऊपर उनको लोगों ने आड़े हाथों ले लिया है। ख़बर ये भी है जो कि हमारी लीडिंग मीडिया आउटलेट्स ने लगाई है कि भारत ने जो है वो लद्दाख के इलाके में अजीम दरिया सिंध के बहाव को रोकने के लिए 10 मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो इसका जवाब आपको पहले से भी ज़्यादा भरपूर मिलेगा। इंटरनल भी कुछ इश्यूज़ हैं, मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, उस हवाले से क्या इंसाइट्स हैं, इन सब पर मैं बात करूंगी आज के पॉडकास्ट में। उसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। माज़रत जी, टेलीफोन जो है वो बज गया, लेकिन ठीक है, साइलेंट कर दिया मैंने। ठीक है, खैरियत से हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मुझे लग रहा है कि जो आप गुजरी हैं एक हफ्ता, हाँ। अब मेरे कहीं वो सिम्टम तो नहीं आ रहे, वायरल आपने मुझे कहीं डिजीज तो नहीं कर दिया? देखिए, इसलिए मैंने छुट्टी भी की थी, लेकिन बहरहाल ये चल तो रहा है फिजा में। हाँ, ये चल रहा है। लोग जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ड्रिप्स लग रही हैं उनको। हाँ, आई फेल टू अंडरस्टैंड ये क्या है। मौसम भी कुछ अजीब हर सही एक है को अलग अलग मसला चल रहा है। किसी का ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे हो गया है जी, किसी को माइग्रेन हो रहा है। मैं उस दिन बात हो रही थी मेरी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से, तो ही वॉज ऑल्सो नॉट वेल। मैंने देखा, उन्होंने फिर फोटो भेजी, ड्रिप लगाई हुई है उन्होंने। सरफराज भुट्टी साहब, ही इज़ माई फैमिली फ्रेंड, मतलब ऐसे उस तरह की बात नहीं, लेकिन ये है कि मुझे वो थोड़ी सी मतलब जवान आदमी है, तो माशाल्लाह मिहनती बड़े हैं, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी काम ओवर एग्जर्शन जब करते हैं ना, इंसान की ह्यूमन बॉडी एक लेवल तक काम कर सकती है। हाँ। जब आप मेहनत के चक्कर में, परफॉर्म करने के चक्कर में अपनी बॉडी से ज़्यादा काम करेंगे तो फिर बॉडी कहती है भाई इसमें हर चीज़ को आपको बैलेंस करना है। तो जो बैलेंस रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, वो लोग असल समझदार हैं। बिल्कुल। जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। वो कह रहा है जी मैं कामयाब हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं वो हो रहा हूँ। वो तमाम की तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो यू हैव नथिंग। पहली बात कि आपके पास ईमान होना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम, कि अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान होना चाहिए। और फिर जो मेन चीज़ है, उसके बाद आपको जो सबसे कीमती चीज़ है वो सेहत है। अच्छा, ये मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है जनाब अदालत में, और आपको क्या लगता है कब तक जो है वो फैसला मुतवक्किल है? मंदोखैल साहब तो कहते हैं कि सुन्नी तहत काउंसिल हकदार नहीं है सीटों की। अच्छा, इसका मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। ठीक है। ये किस्सा इस तरह है कि जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जाते हैं उनके पास, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के पास, और जाकर वहाँ पर उनकी ये बातचीत होती है, और एक बताया जाता है जनाब कि हमें एक मुत्तफ़िका फ़ैसला देना चाहिए। और मुत्तफ़िका फ़ैसला ये डिसाइड हुआ था तमाम जजेस का, यानी दोनों साइड, एक काजी फाइज़ साहब की साइड थी, एक मंसूर अली शाह साहब की साइड थी। तो ये डिसाइड हुआ था कि जो जस्टिस जमाल मंदोखेल का फ़ैसला है, इस पर ही तमाम की तमाम लोगों ने साइन करने थे। लेकिन फिर अचानक से कुछ कहते हैं ना हरकत, मतलब जो थोड़ी सी मूवमेंट नज़र आई। और फिर मूवमेंट के बाद होता ये है कि दो जजेस, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑनरेबल जजेस हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, दोनों रिश्तेदार हैं, उनको के साथ करके तो उनको फिर जो है ना इस तरफ अपनी साइड पर मिला लिया गया। अच्छा। तो जस्टिस जमाल वाला जो फ़ैसला था, बेसिकली इट वाज नॉट 100% कि जस्टिस जमाल का ही ये माइंड था, लेकिन क्योंकि कंसेंसस डेवलप करना था बिटवीन बोथ साइड्स, ठीक है, तो वो उसके लिए ये फ़ैसला लिखा गया और उसके ऊपर साइन किए थे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने। लेकिन इन लोगों ने साइन करने थे, तो इन्होंने अपनी जजमेंट दे दी। तो ये एक माजी का किस्सा है जो ये हुआ। फेस टू फेस बैठे थे जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, और फेस टू फेस बैठकर ये डिसाइड हुआ था मामला। इट्स अ बिग न्यूज़ व्हिच आई एम गिविंग। ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। तो जब ये इन्होंने करने के बाद फिर यहाँ से फिर ये मेरे सोर्सेज बताते हैं कि ये बैकआउट कर गए, और फिर सबका जो अपना एक फ़ैसला आ गया, और फिर ये सारा जो किस्सा चला है। तो ये तो बेसिकली जो डिसाइड किया था, अपना खुद प्रपोजल लेकर आए थे और खुद ही मुकरे फिर उससे। अच्छा, हाँ जी, ये है असल कहानी। तो मैं कहता हूँ ना कि ये बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए लोग हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट की इरादारियाँ हैं, चैम्बर्स हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये अथेंटिक खबर है जी। इंशाल्लाह जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस खबर को जो है ना वो निगेट नहीं कर सकते। ओके जी। अब ये कब तक मुतवक्का है?
جی جلد فیصلہ آ جائے گا جی. اس میں دیکھیں بات یہ ہے, الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو اور سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی, کیونکہ انہوں نے ایک تو اپنی جو ایڈوانس لسٹ جمع کرانی ہوتی ہے وہ نہیں کی, دوسرا انہوں نے کوئی ایک سیٹ بھی سیکیور نہیں کی, نہ قومی اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلیوں میں, تو لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. یہ فیصلہ دیا, اس فیصلے کے خلاف اپیل میں چلے گئے جو سنی اتحاد کونسل چلے گی پشاور ہائی کورٹ, کیونکہ اس زمانے میں پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل رہے تھے, تو ہر کوئی پشاور ہائی کورٹ جا رہا تھا. پشاور ہائی کورٹ جاتے ہیں تو پشاور ہائی کورٹ لارجر بینچ بناتا ہے. لارجر بینچ بھی کہتا ہے جی کہ جو نشستیں دی ہیں الیکشن کمیشن نے وہ ٹھیک ہیں, اور جو فیصلہ برقرار رکھتا ہے الیکشن کمیشن کا. سپریم کورٹ میں جب یہ کیس آتا ہے پہلے تو 3 جج سنتے ہیں, اور 3 جج کہتے ہیں کہ 5 منیمم نے سننے نا, تو اس ٹائم پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی. پھر 2 جج جو ہیں وہ آلریڈی جوڈیشل آرڈر دے دیتے ہیں, اور جوڈیشل آرڈر دے کے جناب کہتے ہیں کہ 1 مہینے بعد فلاں جو ہے نا اتنے ممبر بینچ کے ساتھ لگا دیا جائے, کیونکہ وہ ہمارے معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے امریکہ کا دورہ کرنا تھا, تو اس لیے اسٹے بھی دیا اور ان کو معطل کر دیا, اور پھر جناب وہ 1 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دی. جب آپ نے میٹر ریفر کرنا تھا نا کمیٹی کو, تو پھر کمیٹی پر چھوڑنا تھا کہ وہ کب فکس کرنے ہیں اور کس کو کرنا ہے. اور کمیٹی میں یہ خود بیٹھے ہوئے تھے, اور کمیٹی میں یعنی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر, یہ 3 ججز تھے. تو یہ سارا قصے ہیں جی ماضی کے. تو یہ جس طرح کا یہاں پر کھیل کھیلا گیا, جس طرح کی جوڈیشل پالیٹکس ہوئی, سیاست دان کوئی سیاست نہیں کرتے, یہ پہلے ججز کرتے تھے. تو شکر الحمدللہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے, ان کی سیاست جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہے. آج بھی کوئی تھوڑا بہت کام چل رہا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ معاملہ ختم ہوگا. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کا اور کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو یہ سیاست سے پاک کرے گی, جوڈیشل پالیٹکس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. یہ چیز میٹر کرے گی جی. اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہائی کورٹ نے جب نہیں کیا تو پھر سپریم کورٹ میں جب آیا تو انہوں نے کہا جی کہ سنی اتحاد کونسل تو اپیل میں آئی ہوئی ہے, انہوں نے اپیل تو کر دی ڈسمس, ٹھیک ہے, اور جو امپیون آرڈر تھا یعنی جو چیلنج ہوا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, اس کو بھی جو ہے نا فارغ کر دیا. یہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اپیل ڈسمس, امپیون آرڈر سیٹ اسائڈ, اور جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی اے کو دے دی جو جماعت ہی نہیں ہے. they were not before Supreme Court of Pakistan, ٹھیک ہے, they were not even in a high court, ان کو جناب آپ نے نکال کے دے دیا. تو یہ انصاف نہیں تھا, یہ انصاف کا اور آئین کا آرٹیکل 51 اتنا واضح ہونے کے باوجود آپ نے جب اس قسم کے فیصلے دیں گے تو پھر یہ تو سوالات اٹھیں گے نا. جوڈیشری اس لیے ہماری بدنام ہوئی ہے اور اسی لیے عمل درآمد نہیں ہوا. اس لیے بڑے صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں, اور ویسے قانون بنا دی ریٹروسپیکٹو انہوں نے کر دیا, اس کا اطلاق کر دیا ہے. تو اب اس پر وہ نشستیں کوئی نہیں ملنی ان کو. اچھا ہاں, یہ تحریک انصاف کے آزاد جو ہے نا یہ مادر پدر آزاد ہی رہیں گے. ہاں, جیسے مسرت ہلالی اور مندوخیل صاحب کے ریمارک سے تو یہی لگ رہا ہے. جیسے مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ مخدوم علی خان صاحب, مجھے سمجھنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف تو فریق بھی نہیں تھی, پھر کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی. لیکن اگر اس موقع کے اوپر جو جسٹس جمال مندوخیل والے فیصلے کے اوپر باقی تمام ججز اس پر ایگری ہوتے ہیں اور وہ بھی کہتی ہے, تو وہ فیصلہ اگر ہوا تو وہ بھی انصاف کے مطابق نہیں ہوگا. اوکے, میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا اور جسٹس جمال مندوخیل والے فیصلے کو بھی میں نہیں مانتا, وہ غلط فیصلہ ہے. اس میں بھی جو ایکچوئل اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ نہیں تحریر کیا گیا, اس میں نظریہ ضرورت ہے. اچھا جی, اور جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے, اس پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں. میں بالکل لاؤڈلی اس پہ کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ بھی درست نہیں ہے. اس میں یعنی سیاست کو مد نظر رکھ کر اور باقی چیزوں کے جو حالات ہیں اور واقعات ہیں اور چیزیں اور ججز کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر اور ایک اتفاق رائے کو قائم کرنے کے لیے وہ فیصلہ لکھا گیا تھا, وہ آئین کے مطابق فیصلہ نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ ایک اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی چیلنجنگ ہوتی نظر آ رہی ہیں, حالات بڑے ان کے لیے چیلنجنگ ہوتے جا رہے ہیں. فیصل حسین صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹویٹ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کنفیوژن, یعنی تحریک انصاف کی جو نالائق اور نااہل قیادت کو وہ مورد الزام لگاتے ہیں مشکلات کریٹ کرنے میں. دیکھیں جی, جب آپ کا جو لیڈر ہے جو آج اڈیالہ کے چانسلر کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود نااہل ہیں,
ان کی تو 3 نااہلیاں ہوئی ہیں, تو جب لیڈر نااہل ہے تو نیچے ورکر نے کیا کرنا ہے یار, کیسی بات تو کریں. فیصل صاحب کو تو ملاقاتوں کی اجازت مل جاتی, تو یہ کیا اب نہیں مل رہی آج کل, آج کل نہیں مل رہی. آج کل دیکھیں نا وہ تھوڑے سے حالات بدلے میں ہیں, اور ہمارے جو زیادہ تنقید کرنے والے سرکار تھے وہ بھی تھوڑے بدلے ہیں. ان کی خواہش تھی باہر جانے کی. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی ہے کئی ہفتوں کے بعد. بیسکلی یہ ملاقات تو سیاست کے لیے کرتے ہیں نا, یہ بیسکلی کوئی ملاقاتی سے ملاقات اس کا حال حوال پوچھنے تو نہیں جاتے, جس طرح جو ایکچوئل جس وجہ سے ملاقات رکھی گئی ہے. اور فیملی کا دن ہوتا ہے, ایک دن ہوتا ہے, یہ 2 دن لینے کی خواہش رکھتے ہیں, تو دن اب ایک ہی ہو گیا, ماسی وڑا رہے گا نہیں, ہفتے بعد ہی ملاقات ہوگی ان کی. اور کچھ تھوڑا بہت اونچ نیچ آئے گی, لیکن اس ٹائم تھوڑی سی نرمی ہے ان کے لیے, اچھا تھوڑی سی. اور وہ کوئی مطلب میں کہتا ہوں کہ بونگیاں مارنی شروع کر دی ہیں لوگوں نے کہ ڈاکٹرز آ گئے ہیں, فلاں ہو گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے. یہ بھی سنا ہے میں نے کہ کمال ہے یار, ڈاکٹر اس وقت موجود ہیں. یہ چورن بیچا جاتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے ورکر کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, ان کو یہ ہوپ دینے کے لیے کہ جناب خان آ رہا ہے. بھائی میں بتا رہا ہوں, اڈیالہ کے چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا, کیونکہ راوی اس متعلق چین لکھ رہا ہے. جب راوی چین لکھ دے تو الحمدللہ ابھی تک کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایسا ہی ہے, پھر وہ بات وہی ہوتی ہے. تو خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی امکان ہے کوئی نہیں. یہ ڈاکٹرز آ جائیں یا وہاں سے نیتن جاؤ آ جائے اسرائیل سے, ٹائمز آف اسرائیل نے تو لکھا ہے نا ان کے لیے. تو جب گولڈ اسمتھ فیملی میں جو ہے وہ اپ برنگنگ پانے والے عمران خان صاحب کے صاحبزادے آ جائیں, وہ عمران خان کی رہی نہیں ہے جی. اچھا, عمران خان کی رہی نہیں ہے. اور یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے صاحبزادے اگر ملاقات کرنا چاہیں سلمان اکرم راجہ کے لیے تو کہتے ہیں بڑے پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں. وہ بیٹے تو آؤ نا یار, باپ ہے تمہارا, چلو پرائم منسٹر تھا وہ نہیں ملا, ابھی تو آ کے مل لو نا. پریس کو آپ نے وہاں پر جناب پوڈ کاسٹ کر دی ہے, آؤ اپنے والد کو ملو. اڈیالہ کے چانسلر ہے, کوئی عام آدمی تو نہیں ہے. ہاں لیکن کہتے ہیں کہ وہ شاید پاکستان کی صورتحال کی وجہ سے نہیں آتے, یا ان کی مدر الاؤ نہیں کرتی, کچھ اس طرح کی بھی. نہیں, اگر ان کو بڑا ڈر ہے پاکستان میں آنے سے تو پھر جو باقی بچوں کو نکالتے ہیں عمران خان صاحب, تو ان کی جانیں کو محفوظ نہیں کرنا انہوں نے. کیا وہ زیادہ انسان ہے اور یہ انسان جو جان کی قیمت کم ہے؟ بتائیں مجھے. بالکل وہ نہیں آ سکتے, بہت نازک ہیں. کوشچن ہے نا, نازک ہے نہیں, نازک کیا زیادہ قیمتی ہے؟ کیا پاکستانی جو عام پاکستانی ہے اس کی جان سے زیادہ قیمتی جان ہے قاسم اور سلمان کی؟ نہیں ہے. یہ ہے, بات کریں, فیصلہ کریں. تو پھر نہیں آتے تو پھر اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ والد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, خالی لپ سروس ہے. یہ بھی صحیح ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم مودی سرکار پہ. اچھا, مودی سرکار نے یہ اعلان کر دیا, جیو نے خبر لگائی ہے جناب کہ 10 میگا پروجیکٹس لداخ کے علاقے میں دریائے سندھ کے بہاؤ کو روکنے کے لیے انہوں نے جو ہے ان کا اعلان کر دیا ہے. تو پہلے 5 سال جو ہے نا ان 10 پروجیکٹس کی اسٹڈی میں لگائے نا, تو مودی صاحب تب تک زندہ رہے تو کوئی میں کہہ سکتا مودی صاحب کی زندگی میں کم از کم یہ ڈیم شم نہیں بننے. ہاں یہ میں بتا دوں آپ کو, میں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں, یہ تو بتائیں نا کہ ایک پاکستان میں بھی ایک ہی نیریٹو چل رہا ہے کہ انڈیا ہمیں لانگ ٹرم انگیج کر کے معاشی طور پہ بھی نقصان پہنچانا چاہے گا, ابھی بھی ہمارے اوپر جنگ کے خطرات ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ, آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ کیونکہ مودی بیان بازی سے باز نہیں آ رہا ہے آپریشن سندور کو. دیکھیں وہ ڈومیسٹک کنزمپشن ہے. انڈیا پاکستان کو پراکسیز کے ذریعے نقصان پہنچائے گا, کوئی بھی عالمی فورم ہوگا پاکستان کے مخالف جائے گا, وہ آپ کا دشمن ہے, وہ پڑوسی اور امن کے ساتھ رہنا چاہتا نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. تو بات یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے چپیڑ ہے, چپیڑ پاکستان کھاتا نہیں ہے, مارنے والا ہے. تو لہٰذا اب وہ بلی کرنے والا جو اس کا خواب تھا نا, اب باقی لوگوں کو بھی, باقی ممالک کو بھی بیچ میں ہمت آئے گی. اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان کا زوال شروع ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہندوستان جو ہے وہ کمزور ہوگا, اور اس کے اندر علیحدگی کی بہت سی جو ہیں وہ تحریکیں چل رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کامیابی جو ہے کسی نہ کسی کو ملنی ہے. پاکستان کے اندر وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے بلوچستان میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال خراب کر کے وہ دنیا کو تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھ میں یہ جو ایٹمی اثاثے ہیں یہ محفوظ نہیں ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہندوستان اندرونی طور پر کھوکھلا ہے, لوگوں کی پاپولیشن بہت بڑی ہو چکی ہے ان کی, چائنا کا مقابلہ کرنے کے وہ لوگوں کے سامنے باتیں کر رہا ہے, اکانومی یقین طور پر بڑی ہے, لیکن وہ پیسہ چند لوگوں کے پاس ہے, وہ اوور آل پبلک کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور وہاں پر پبلک کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ غربت اور افلاس میں رہ رہا ہے. تو وہاں پر کوئی کوالٹی آف لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے,
کچھ چیزوں میں انہوں نے ترقی کی ہے جو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اب جو ترقی کا سفر ہے وہ شروع کرنا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان معاشی طور کے اوپر بھی یہ معاشی جنگ بھی جو ہے نا انشاءاللہ جیتے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.